अलैकुम, मैं इमदाद सुमरोज। सबको इंतज़ार था 18 अक्टूबर का, क्योंकि सीज़ फायर 18 अक्टूबर तक के लिए किया गया था और उसके बाद दोनों इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के साथ क्या रवैया अख्तियार करेंगी, दोनों के मामला तय हो जाएंगे या फिर सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 18 अक्टूबर से पहले ही सीज़ फायर एक तरह से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बम्बारमेंट शुरू हो गई है, एक तरफा हुई है लेकिन शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मरियम नवाज साहिबा को निशाने पर ले लिया है, यहाँ तक कि पंजाब असेंबली से कल वॉकआउट किया गया मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़, मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़। इस पर तफसील से बात करेंगे कि इसका अंजाम क्या होगा और ये सीज़ फायर जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हुआ था कुछ दिन पहले, वो मुस्तकिल क्यों नहीं हो सकता और अब लड़ाई अगर शुरू हुई तो किस नहज तक, किस हद तक जाएगी। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का मामला तनाज़ा बन चुका हुआ है और मज़ीद उलझता हुआ जा रहा है। यानी कल ही मुंतखब हुए नए वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब और कल ही उनके इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया। वो खुद भी अदालत गए हुए हैं और वहाँ की अपोजिशन भी अदालत जा रही है और यहाँ तक कि उन्होंने अदालत को कहा है कि इस मामले से अपने आप को रखें दूर। पहले तो खैबर पख्तूनख्वा से जो अपोजिशन के लीडर थे डॉक्टर इब्बाद, उन्होंने बात की थी, मगर अब अपोजिशन की टॉप लीडरशिप यानी मरकजी हुक्मरान इत्तेहाद प्लस में मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो सामने आ गए हुए हैं। क्या होगा अंजाम, देखते हैं, उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो गई थी सैलाब के मामले पर। आपको उसका पता है कि सैलाब आया था पंजाब में और अभी तक सैलाब मुतासरीन जो है वो मुश्किल में है। और क्योंकि अब तो सर्दियां आ गई हैं, शहरों में हम रहने वालों को इतनी ठंड महसूस नहीं होती, लेकिन आप अगर देही इलाकों में चले जाएं तो शाम के बाद बाहर बैठना, खुले आसमान के नीचे बैठना और ख़ास तौर पर रात को बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में लोग अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे, टूटे हुए घरों में, टूटी हुई छतों के नीचे, गिरी हुई दीवारों के पास, उनके मलबे पर रहने पर मजबूर हैं। तो वो तो अभी सैलाब गुजरा नहीं, लेकिन एक लड़ाई शुरू हो गई थी और लड़ाई होकर फिर उसके अंदर एक वक्फा भी आ गया हुआ था। सीज़ फायर होता ही लड़ाई के आगाज़ से, लड़ाई के वक्फे और दोबारा लड़ाई शुरू होने के दरमियान वाला जो वक्त होता है, उसी स्पेस को सीज़ फायर कहा जाता है। क्योंकि सीज़ फायर सुलह नहीं होती। सीज़ फायर होती है कि चले मामला तय कर लेते हैं, जहाँ आप खड़े हो वहीं खड़े हो जाओ, जहाँ हम खड़े वहीं हम खड़े हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। रिसेंटली जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी, उसमें भी यही हुआ था ना, सीज़ फायर में यही तय हुआ था कि चले यार, आप जहाँ जहाँ खड़े हैं वहीं उन्हीं पोजीशंस पर रुके, मामला तय करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि जंग दोबारा शुरू होनी है या फिर पोजीशंस पर वापस जाकर सुलह सफाई की तरफ मामला जाएगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हुआ। मैंने सवाल उठाया था कि पीपल्स पार्टी इस सीज़ फायर पर अमल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी का क्लेम था, जो पीपल्स पार्टी दावा कर रही थी कि हम तो कोई वो नहीं कर रहे, नाजायज़ बात नहीं कर रहे, हम अगर ये कह रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फौरी माली मदद दी जाए, या हम अगर ये कह रहे हैं कि सैलाब मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए, या अगर हम ये कह रहे हैं कि सैलाब मुतासरा लोग जो हैं, काश्तकार जो हैं, आम लोग जो हैं, उनकी बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएँ और फिर ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज कर दिए जाए, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि ये मुदाखलत है मेरे काम में। फिर उन्होंने कहा कि जी आप जाकर अपना सिंध देखो, मेरे सूबे के मामलात में मुदाखलत ना करो। फिर यहाँ तक मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी ये पंजाब पर उंगली उठाई जा रही है और मैं पंजाब पर उठने वाली उंगली में तोड़ दूंगी। फिर एक ऐसे मुतनाज़ा मामले में मरियम नवाज साहिबा ने खुद को, पता नहीं उनके मुशीर शायद गलत थे, उन्होंने अपने आप को शामिल कर लिया, जिसको ज़ाहिर वो ज़्यादा देर तक ना चला पाती ना उन्होंने चलाया। और अच्छी बात है, सियासतदान शायद कोई गलत मशवरा हो तो उसके बाद फिर पीछे भी हट जाते होते हैं और पीछे हटना कोई बुरी चीज़ नहीं होती। तो बहरहाल तो लड़ाई बहुत उरूज पर चली गई और उसमें पीपल्स पार्टी ने, फिर पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनाब खड़े होकर पार्लियामेंट में कह दिया कि जी मरियम नवाज साहबा माफ़ी मांगेंगी तो ठीक, वरना हम ऐवान का
حصہ نہیں بنیں گے. سینٹ میں مطالبہ کیا گیا. معافی کیا ہوتی ہے؟ معافی میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ معافی والا معاملہ کوئی ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ ہے. ہاں سیاستدان ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے گلے شکوے سنیں گے، تحفظات دور کریں گے کہ جس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے، یہ لڑائی گورننس کی تھی، اس لڑائی کو صوبائیت کی لڑائی کیوں بنایا گیا. اور میں نے بھی کئی بار کہا کہ وہ اس لڑائی میں اگر مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ عثمان بخاری نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جی چلیں مجھے دکھائیں آپ پنجاب جتنی ترقی سندھ کے کسی بھی شہر میں میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، زبردست، اس سے پازیٹیو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سندھ والے کہہ رہے تھے کہ آئیں ہمارے ایک ہسپتال جتنا آپ کوئی ہسپتال دکھائیں، بہترین، زبردست، یہ بات ہوتی ہے نا، یہ مقابلہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ لڑائی بہت کوئی آگے چلی گئی تھی، پھر بڑے پریشان ہو گئے تھے جو بڑے ہیں. اور اس میں یہ تک ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ اور ایاز صادق صاحب، صدر زرداری صاحب بیرون ملک تھے، جیسے واپس آئے وہ نواب شاہ چلے گئے ان کے پاس. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے انہوں نے ملاقات کی اسپیکر ایاز صادق کے چیمبر میں. اسحاق ڈار صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، ادھر میں پیپلز پارٹی کے قائدین تھے، نوید قمر صاحب تھے اور دیگر تھے، لیکن وہاں معاملہ نہیں بنا تھا. اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے 2-3 دن مزید قومی اسمبلی اور سینٹ سے واک آؤٹ کیے رکھا. لیکن صدر صاحب سے ملاقات کے بعد ایک میسج آیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، پنجاب خاص طور پر، کہ جی 18 اکتوبر تک خاموشی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بیرون ملک تھے. انہوں نے 18 اکتوبر کو قومی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا رکھا تھا. تو کہا گیا کہ سی میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، حکومت کا حصہ رہنا ہے نہیں رہنا، رویہ حکومت کا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. اس وقت تک معاملات جو ہیں آپ نے اپنے گھوڑے وہیں روک دیں، آگے پیش قدمی نہ کریں، جنگ کی طرف، جنگ کو روک دیں، سیز فائر 18 اکتوبر تک. تو یہ میں نے آغاز میں کہا کہ 18 اکتوبر کا انتظار تھا سب کو. لیکن اچانک کل 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو ندیم افضل چند صاحب کا ٹویٹ ہے جو پیپلز پارٹی کے مرکزی ترجمان ہیں، اور دوسرا پیپلز پارٹی کے رحیم یار خان سے منتخب ایم پی ہیں ممتاز چانگ صاحب، ان کی پنجاب اسمبلی میں تقریر اور پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ. یہ 2 ایونٹ ایسے ہیں جس سے جو میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اس سیز فائر پر عمل نہیں کر پائے گی، میری بات ثابت ہو گئی. کیونکہ مسلم لیگ نون حکومت ہے، پیپلز پارٹی وزارتوں میں شامل نہیں ہے لیکن حکومت کا حصہ ہے. اگر وہ اپوزیشن میں نہ صحیح مگر ایک الگ سے پولیٹیکل پارٹی ہے، 4 ووٹ صحیح 5 ووٹ صحیح ان کے پاس، لیکن ایک پولیٹیکل الگ سے نظریہ، الگ سے خیال، الگ سے منشور رکھنے والی جماعت ہے، تو وہ خاموش کیسے رہ سکتی ہے اگر حکومت کا کوئی ایسا کام ہو جو ان کو لگے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے؟ تو حکومت پر تو وہ تنقید کریں گے، حکومت کو مشورہ بھی دیں گے. کسان کا مسئلہ ہے، گندم کی خریداری نہیں ہو رہی، گندم کی امدادی قیمت نہیں ہے، کپاس کا مسئلہ ہے، گنے کے کاشتکاروں کو نہیں شوگر مل مالکان پیسے دے رہے، یا ایون کریشنگ سیزن شروع نہیں کیا جا رہا. کافی ساری چیزیں حکومت کے اوپر بات کرنے کے لیے کسی اتحادی کو بھی کے پاس بھی بہت مواد ہوتا ہے. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ پیپلز پارٹی یا تو مکمل زبان بند کر لے، چپ کر کے بیٹھ جائے. لیکن جس طرز پہ سیز فائر ہوا ہے، یہ سیز فائر چل نہیں سکتا، کہ انہوں نے بات تو کرنی ہے، انہوں نے بولنا تو ہے. وہی ہوا. ایک ٹی ایل پی کا ایشو تھا کل کا، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، ندیم افضل چند کے. لیکن جو ممتاز چانگ صاحب نے گفتگو کی ہے، انہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کر، پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا پہلے تو کہ یہ میرا پانی نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، پنجاب کا پانی ہے، اور جتنا پانی، اور جنوبی پنجاب کو اپنے حصے کا پانی کیوں نہیں ملتا. انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کام میں جنوبی پنجاب کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے ترقیاتی اسکیموں میں. انہوں نے کہا سی سی ڈی پنجاب میں تو امن قائم، سینٹرل پنجاب میں، وسطی پنجاب میں تو انہوں نے امن قائم کر دیا، لیکن رحیم یار خان صادق آباد کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے، وہاں پہ امن کیوں نہیں قائم کیا جاتا. اور ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں خاموش کر دیا جاتا ہے، ممبرز کو رگڑا لگایا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو رگڑا لگایا جاتا ہے. جیسے ہمارے پارلیمانی لیڈر علی حیدر کو، یعنی علی حیدر گیلانی، ان کو کہا ان کو طالبان اور القاعدہ سے تھریٹ ہے، وہ اغوا ہو چکے ہیں، ان سے سیکورٹی واپس لے لی گئی. علی حیدر سے اور ان کے بھائیوں سے سیکورٹی واپس لی گئی. انہوں نے، علی حیدر نے بھی اس کا اعلان کیا تھا. امن و امان کی جہاں تک صورتحال ہے تو یہ ممتاز چانگ بہت عرصے سے صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کرتے آئے ہیں
کہ وہاں ڈاکو راج ہے، ڈاکوؤں کو ختم کریں. انہوں نے اپنی زمین آفر کی کہ جی میں یونیورسٹی وہاں پر اپنے بلکہ بنی بنائی بلڈنگ یا یونیورسٹی بنائیں. تھانہ انہوں نے کہا کچے میں قائم کریں، میں زمین دیتا ہوں، وہاں پر بنا دیتا ہوں، بلڈنگ بنا دیتا ہوں جدید ترین، وہ انہوں نے کہا. تو وہ اس معاملے پر، امن و امان کے معاملے پر بہت ٹچی ہیں اور بڑے عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں. کل ہی وہاں رحیم یار خان پولیس نے ایک اللہ دیتا سیال کوئی 70 مقدمات میں مطلوب کوئی دہشت گرد اپنا ڈاکو تھا، ڈی پی او رحیم یار خان عرفان سمو کے مطابق اس کو مقابلے میں وہ مار دیا گیا ہے، ڈاکو جو تھا. تو امن و امان کا معاملہ وہاں پر بہرحال ہے، اور جس طرح سندھ کے کچے میں اسی طرح پنجاب کے کچے میں، اور پنجاب کا کچا یہی علاقہ ہے جو ممتاز چاند کا ہے. تو یہاں پر صورتحال بہرحال وہ جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی وہاں اس طرح کی صورتحال کیوں نہیں ہو سکتی. حالانکہ ہم تو میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتا کہ جس طرح پنجاب میں وہ جو سی سی ڈی کر رہی ہے وہ تو ظاہر ہے ناقابل قبول ہے. عدالتوں کے ذریعے مجرموں کو سزائیں دی جائیں. تو بہرحال وہاں پر ایک چیز ہے کہ جب سے عرفان سمو آئے تو وہاں پر امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے، یہ ضرور ہے. اچھا جی، آگے چل کے کہتے ہیں کہ جن سے سیکورٹی واپس لی گئی، یہ کون سی بات ہے ان سے سیکورٹی واپس لی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو وہ تمہیں مفاہمت سکھاتے، کافی ساری انہوں نے باتیں کی، اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے ہر بل کی حمایت کرتے ہیں، آپ کے اچھے کام ہوں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ غلطیاں کریں گے تو ہمیں بھی نقصان ہوگا، لہٰذا ہم تو بات کریں گے. پھر انہوں نے ٹی ایل پی کی طرف کہا کہ جی ادھر ڈائلاگ ہونا چاہیے تھا. ہاں، اگلی بات جو ہے نا جس سے سیز فائر انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا، لیکن وہ کہتے ہیں جی ایک وزیر نے عظمہ بخاری صاحبہ کی طرف کہ جی لاڑکانہ دیکھے اور نواب شاہ دیکھے، وہی جو مقابلے بازی. تو انہوں نے کہا جی لاڑکانہ نواب شاہ صدر کا گھر ہے، ہمیں لاڑکانہ نواب شاہ پر فخر ہے، اور لاڑکانہ شہید بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کا جائے پیدائش ہے، تو ہمیں تو ساری زندگی اس پر فخر ہے. تو جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں، یہ کیا وہ کیا، سارا کچھ انہوں نے بتایا. لیکن ایک چیز کہ ہمیں جی تانے دیے جاتے ہیں، اور تانے دینے کون دے رہے ہیں؟ جو 2013 میں جو 14 کے دھرنے کی بات کر رہے ہیں، 13 انہوں نے کہا جب دھرنے تھے تو پیپلز پارٹی نے ان کی حکومت بچائی تھی. پھر 2022 میں پیپلز پارٹی نے عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیج کر ان کو حکومت میں بٹھایا. بینیفیشری آپ تھے، اب بھی ووٹ دیا، مریم نواز کو بھی ووٹ دیا، حمزہ شہباز کو بھی ووٹ دیا. تو اس طرح کی انہوں نے کافی ساری باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ مطلب ہم نے ضیاء کا مقابلہ کیا، مشرف اور نیازی کی آمریت کا مقابلہ کیا، آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے اور ہم ڈر جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. ہم اصول کی بات کریں گے، عوام کے حقوق کی بات کریں گے. لہٰذا آج پیپلز پارٹی واک آؤٹ کر رہی ہے، واک آؤٹ کر کے چلے گئے. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہم اصول کی بات کریں گے اور عوام کے حقوق کی بات کریں گے، یہ وہ نقطہ تھا جس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ سیز فائر جس طرز پر کہا گیا ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو فائر تو دوبارہ کھل چکا ہوا ہے. اب یہ ذرا ایک آدھ ہلکا پھلکا فائر ہے یا پوری کی پوری بمبارمنٹ، کچھ نہیں پتا. ادھر رب نواز بلوچ صاحب پیپلز پارٹی کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا ٹی ایل پی والے معاملے پر. کل انہوں نے کہا تھا کہ نون لیگ کی حکومت نے ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن کر کے بالکل درست قدم اٹھایا. میں ذاتی طور پر کم از کم انتہا پسندی والے ایشوز پر حکومت کے ساتھ ہوں. انہوں نے سپورٹ کی. لیکن ندیم افضل چند صاحب نے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت بولے نا، اپنا بیانیہ دے، قوم کو بتائے یہ ہوا کیا ہے، کیوں 5 دنوں سے پورا پنجاب یرغمال ہے، غزہ میں معاہدے کے بعد کیوں جلوس نکلنے دیا، بات گولی تک کیوں پہنچی. ایک طرف ہم بھارت کی مداخلت کا سامنا کر رہے ہیں تو دوسری طرف حکومت کی نظریاتی کنفیوژن، انٹلیکچوئل کنفیوژن انہوں نے لکھا، اس کا سامنا کر رہے ہیں. اب اگین ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو سوال اٹھاتا ہوں. پچھلے دنوں انہوں نے کچھ اسی حوالے سے کوئی 2-4 سوال اٹھائے تھے. میں تو سوال اٹھاتا ہوں جو میں کچھ نہیں کرتا. اب یہ اس طرح کے بیانات بھی کچھ دنوں سے بند تھے. اب یقینی طور پر ان کا جواب آئے گا، دوبارہ معاملہ گرم ہوگا، شاید 18 اکتوبر تک بہت زیادہ گرم ہو جائے. اب 18 اکتوبر کو کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب واپس آ چکے ہیں اور آتے ہی وہ متحرک ہو گئے تھے. کل انہوں نے سی ایم سے ملاقات ان سے ہوئی، فریال تالپور کی ان سے ملاقات ہوئی، کافی سارے اور پارٹی قائدین نے ملاقاتیں کی، وہ آتے ہی سرگرم ہو گئے. تو اب بلاول بھٹو کے آنے کے بعد کوئی اشارہ ملا ہے کہ ٹھیک ہے دوبارہ کام شروع کر دیں، یا یہ اپنے طور پر یہ پنجاب کے رہنما جو ہیں انہوں نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، جو سیز فائر تھا خلاف ورزی ہوئی نا، خلاف ورزی کی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں 18 اکتوبر کو
یا اس سے پہلے کیا ہوتا ہے. اچھا جی، اب میں نے دوسرا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا تھا، لیکن ایک اور چیز کہ یہ سیز فائر اور یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی جو ہے نا، جتنی بھی بڑھ جائے، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کو کوئی اس سے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی کوئی نہیں ہوگا، فکر فاقہ شہباز شریف صاحب کو ضرور ہوگا. اور پیپلز پارٹی پنجاب بھی چاہے گی کہ لڑائی بڑھے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے اسی طرح کی مسلم لیگ نون کے سامنے اسی طرح وہ کیا ہوتا ہے، وہ کنفنٹریشن کہیں، تصادم کہیں، یا ان کی مخالفت کہیں، اس کی مخالفت میں ہی وہ اپنا سروائیول سمجھتی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کو ٹینشن لگ جاتی ہے، اسحاق ڈار صاحب کو ٹینشن لگ جاتی ہے کہ اچانک کسی دن پیپلز پارٹی واقعی اپنے ووٹ نہ کھینچ لے اور حکومت نہ گر جائے. ویسے بھی ملک میں کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کیا ہے. مطلب یہ جو ٹی ایل پی کے لوگ نکلے تھے، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ جن کو کنہوں نے نکالا ہے، کسی کا اشارہ ہے، یہ ہے وہ ہے. عجیب و غریب قسم کی غیر یقینی کی کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس میں پھر ٹینشن ہو جاتی ہے. بذات خود جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں ان کو بھی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یار وہ کیا رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کون ڈورے ہلا رہا ہے. اس وجہ سے شہباز شریف صاحب ٹینشن میں رہیں گے. اچھا جی، کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی. وہاں پر مسلم لیگ نون کے اعلیٰ سطح کے وفد، جس میں حسن اقبال صاحب بھی تھے، امیر مقام وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ، اور ادھر سے راشد محمود سومرو تھے، سجاد خان اور مختوم آفتاب، یہ جے یو آئی کی طرف سے تھے. اور اس میں کے پی کے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں کل جو اجلاس ہوا ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی تھا، لہٰذا جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور اس میں پھر یہ طے ہوا کہ معاملہ عدالت میں لے کر جایا جائے گا اور پشاور ہائی کورٹ سے کہا جائے گا کہ وہ، کیونکہ وہ بھی گئے ہیں نا اپنے نو منتخب وزیر اعلیٰ اپنی حلف برداری کے لیے عدالت کو کہا کہ کسی کو نامزد کرے، تو عدالت سے کہا جائے گا کہ جی آپ اس معاملے کا حصہ نہ بنے، پارلیمانی عمل کا معاملہ ہے اور جو کہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، تو اس کا اسی طرح جائزہ لیں کہ اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کرے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. میں نے کل بھی کہہ دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ابھی منتخب تو ہو گئے ہیں، لیکن ابھی کئی اور دریا انہوں نے عبور کرنے، اور جب وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر باضابطہ بیٹھ جائیں گے، دستخط کرنے جو گے ہوں گے، تو ان کا اصل امتحان تب شروع ہوگا. عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی دستخط کر دو کہ ہم آپریشنز کے حق میں نہیں ہیں، فوجی آپریشن بند کیے جائیں، اور وہ اگر یہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے معاملات ان کے لیے اسی دن سے ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.